अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मलक जी ऑफिशियल पे आपको खुश आमदेद कहता हूँ और मैं हूँ हाज़िर अपने नए वीलॉग के साथ। आज भी हम कुछ खबरें डिस्कस करेंगे जिसमें फवाद चौधरी, असद कैसर, सुप्रीम कोर्ट और हमारे जो फ़ौजी जवानों की शहादतें हुई हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करेंगे कि एक बहुत बड़े एंकर को एक टीवी चैनल से निकाल दिया गया है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले फवाद चौधरी की खबर से। फवाद चौधरी जो कि पीटीआई का एक मेन आदमी हुआ करता था और पीटीआई के करता धरता लोगों में शुमार किया जाता था और इमरान खान के बहुत क्लोज था, यानी कि इमरान खान उस पर बड़ा एतमाद करते थे। सारे फैसले या अपनी जो राय उन्होंने लोगों तक पहुंचानी होती थी तो वो फवाद चौधरी के ज़रिए पहुंचाते थे। और फवाद चौधरी एक बदतमीज़ आदमी थे और इमरान खान के दिल में ऐसे लोगों के लिए बड़ा नरम गोशा था और वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और बड़ा ज़्यादा क्लोज थे। शीरी मज़ारी और फवाद चौधरी के जाने से इमरान खान को काफ़ी झटका लगा था और इन दोनों को वो मिस भी करते थे। तो फवाद चौधरी साहब जो कि एक दफ़ा उन्होंने अदालत में भागने की भी वीडियोज़ देखी होंगी और बड़े परेशान थे, तो वो अब काफ़ी यानी कि गोशा नशीनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, सिर्फ ट्वीट्स पे गुजारा कर रहे थे। उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन तो की थी लेकिन उसमें भी वो फ़ाल नहीं थे, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मैं तो नून लीग के ख़िलाफ़ सारी सियासत की है और आप लोग नून लीग की बी टीम हो। और ये बात भी उनकी ठीक थी। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में भी यही है, दो ग्रुप्स हैं, एक तो नून लीग के थोड़ा सा क्लोज है और एक चाहता है कि हम नून लीग से अलग अपनी सियासत करेंगे। तो फवाद चौधरी को आज इस्लामाबाद में पुलिस ने सादा कपड़ों में गिरफ्तार कर लिया है। अभी पता नहीं चला कि उनको क्यों गिरफ्तार कर लिया है, किस अदालत में पेश किया है या उन पे चार्जेस क्या हैं, ये नहीं पता चला अभी तक। तो जैसे इसके बारे में कोई खबर आएगी तो ज़रूर हम अपने नाज़रीन को बताएंगे और उसको ऊपर अपना तबसरा भी करेंगे। दूसरा, जो असद कैसर की गिरफ्तारी की कल मैंने खबर दी थी आपको, असद कैसर को जो है वो पीटीआई के काफ़ी अहम लीडर थे, ये केपी की असम्बली के भी स्पीकर रहे, कौमी असम्बली के भी स्पीकर रहे, थोड़े से कमज़ोर आदमी थे, क्योंकि जब इमरान खान ने इनको असम्बली यानी कि अदम एतमाद की तहरीक में इसको वाक रूल आउट करने के लिए कहा तो ये नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनको पता था ये गैर आइनी इक़दाम है और ये बाकायदा कांप रहे थे। लेकिन ये भी इमरान खान के काफ़ी नज़दीक थे और बड़ी यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बड़ी माशाल्लाह इन्होंने ना सियासत से, जब ये सियासत में आए और पीटीआई में आए और पीटीआई इक़्तिदार में आई केपीके में, तो इनके भी जो असासे हैं वो बड़े बड़े हैं। अब इनको पता चला गया है कि गज्जू खान हस्पताल में इनको कोई करप्शन के केस में पकड़ा है, तकरीबन 1.5 करोड़ का सिर्फ ये केस है। हालांकि इनके असासे ये 14 मरले के एक मकान में रहा करते थे और अब ये बंगलों के मालिक हैं। बनीगाला में भी इनकी मेरे ख्याल में 30-35 कनाल ज़मीन है, तो काफ़ी अब माशाल्लाह अमीर आदमी है। लेकिन इनका इतना वोट बैंक नहीं, इसलिए शायद ये इमरान खान को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि एक वो पार्टी जैसे ये रियाज वो जो इनके थे वज़ीर दिफा पीटीआई के, तो वो ऐसे लोग जिनका अपना थोड़ा बहुत भी वोट बैंक था या जिनको थोड़ी सी उम्मीद सी कि हम वैसे भी जीत के आ जाएंगे, उन लोगों ने तो पीटीआई को छोड़ दिया। लेकिन वो लोग जो ये समझते हैं कि हम पीटीआई के बगैर कख हैं, तो वो लोग अभी भी पीटीआई छोड़ने में मुज़ाहमत कर रहे हैं। तो हालांकि लेवल फील्ड जो प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, तो उसमें पीटीआई को भी पूरा चांस मिलना चाहिए कि वो भी इलेक्शन लड़े। अगर इमरान खान के खिलाफ केसेस हैं तो इमरान खान को पकड़ें और उनको केसेस को चलाएं, लेकिन बाकी जो पार्टी है उनको तो पूरे पाकिस्तान में जलसे की, जुलूस की और इंतखाबी सरगर्मियों की इजाज़त मिलनी चाहिए, तभी एक अच्छा इलेक्शन और एक यानी कि ऐसा इलेक्शन हमें देखने को मिलेगा जिस पे सब लोग अतमाद कर सकेंगे। तो एक यानी कि एंकर है, बड़े एंकर यानी कि दुनिया कह सकते हैं आप, क्योंकि काफ़ी वो सीनियर सहाफ़ी थे, तो गुलाम हुसैन, उनको ARY से फारग कर दिया गया है। ये ARY से दूसरी यानी कि क्या कहते हैं फारगी है कि एक अदील राजा साहब थे इनके सीनियर प्रोड्यूसर, जो पहले अरशद शरीफ का प्रोग्राम किया करते थे, आजकल काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम करते थे, तो उनको भी फारग कर दिया गया। तो इसके साथ गुलाम हुसैन साहब को भी फारग कर दिया गया, बड़े पुराने ARY पे चल रहे थे। तो जब यानी कि आपके मुआशी मफादात हो ना, तो आप इतना स्टैंड नहीं ले सकते। इसी तरह
وہ لوگ جو پاکستان میں کاروبار کرتے ہیں، بلینز کے کاروبار کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی پھر مجبوریاں ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے کاروبار کرنے ہوتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں جب کاروبار کرتے ہیں تو پاکستان میں کون ٹیکس پورا دیتا ہے، یا جو ایس او پیز ہوتی ہیں فائر کی، سول آرگنائزیشن کی، اس پہ کوئی بھی فیکٹری پوری نہیں اترتی، اس پہ کوئی بھی مل پوری نہیں اترتی، تو وہ کسی وقت بھی آپ کو ایف بی آر والے پکڑ سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ پھر نہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ سیاست میں رہیں اور حکومت کے پاس اور خاص کر اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک رہیں۔ تو اے آر وائی چینل بھی اسی طرح ہیں جس کے بہت زیادہ معاشی مفادات ہیں، جس کا بہت زیادہ بزنس ہے۔ چینل تو اب تو یعنی کہ تمام بزنس مینوں نے اپنے معاشی مفادات کو تحفظ دینے کے لیے چینل بنائے ہوئے ہیں۔ اور یہ چینل جو ہیں یہ اس لیے ہیں کہ ہماری جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، یا ہمارا جو سونے کا کاروبار ہے، یا ہمارے جو اور کاروبار ہیں ان کو تحفظ ملے، اور اگر ان کے خلاف کارروائی ہو تو ہم یعنی کہ واہ ویلا مچا دیں، شور مچا دیں کہ یار یہ تو آزادی صحافت کے خلاف کارروائی ہے۔ تو اسی طرح کے یہ چیزیں ہیں۔ تو اے آر وائی اب اتنا نہیں، کیونکہ یہ اے آر وائی والے چلے بھی بہت حد تک گئے تھے، یعنی کہ آپ پہلے ہی نیوٹرل ہوتے، پہلے ہی ایک جائز قسم کی کرتے تو پھر آپ کو اتنی زیادہ مشکلات نہ ہوتی۔ اب جب آپ ہمیشہ اینڈ پہ چلے گئے ہو تو پھر وہ اینڈ سے ہی آتی ہیں۔ باقی غلام حسین صاحب باجوہ صاحب کے بڑے فیوریٹ اینکر تھے۔ باجوہ صاحب کی بھی ہمیں جو نہیں کہ نا ذہانت پہ تھوڑا سا شک ہی ہو جاتا ہے کہ صابر شاکر اور غلام حسین جیسے ان کے فیوریٹ اینکر اور صدیق جان جیسے اینکروں کو وہ صبح شیف کے کرتے وقت سنا کرتے تھے، تو جو ان لوگوں کو سنتا تھا تو ان کا اپنا ذہنی کیلیبر کیا ہوگا، اس کے بارے میں ہم ابھی آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ اس کا ذہنی کیلیبر کیا ہوگا جو ان جیسے لوگوں کو سنتا تھا۔ کیونکہ بڑے بڑے صحافی ہیں، پی ٹی آئی کے بھی بڑے اچھے صحافی ہیں، لیکن ایک کیلیبر ہوتا ہے کہ وہ صحافی کا وہ کرتا ہے۔ تو صابر شاکر صاحب اور غلام حسین صاحب نے اے آر وائی پہ جو اپنے ان کا 7 سے لے کے 8 بجے تک پروگرام ہوتا تھا، اس میں بہت زیادہ انہوں نے جھوٹ بولتے رہے اور بے بنیاد یعنی کہ سٹوریاں کرتے رہے۔ تو اب دیکھیں یہ دونوں فارغ ہو گئے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اب زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ اپنا یوٹیوب چینل بنا لیں گے اور اس کے بعد اپنا کام شروع کر دیں گے۔ دوسری دو آج افسوسناک خبریں یہ تھی کہ ایک ہمارے تو وہ یعنی کہ ایک بندہ بھی اگر شہید ہو جائے تو بڑا افسوس ہوتا ہے، لیکن ہمارے 14 فوجی جو ہے وہ گوادر کے نزدیک وہ سفر کر رہے تھے تو ان کی 2 گاڑیوں پہ جو ہے حملہ ہوا، جس کی وجہ سے 14 جوان شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اور یہ بہت زیادہ ٹریجک اور بہت زیادہ افسردہ کرنے والی خبر تھی۔ دوسری ایک کوشش پاکستان ایئر فورس کے میاں والی بیس پہ کی گئی، لیکن ادھر لوگ جاگ رہے تھے، لوگ الرٹ تھے، اور پاک فضائیہ اس کی مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے ان کو کوئی نقصان پہنچانے نہیں دیا۔ ان میں سے 3 آدمی تو شروع میں مارے گئے، کچھ باقی انٹر ہوئے تو انٹری پہ مارے گئے، پھر 3 جا کے اندر مارے گئے۔ اور یہ ہے کہ ایک دو جو انہوں نے یعنی کہ سمبولک جہاز کھڑے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا نقصان پہنچا ہے، اور ایک فائر بوزر کو نقصان پہنچا ہے، لیکن باقی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے جو جنگی اثاثے تھے وہ محفوظ رہے۔ تو اس میں پاکستان ایئر فورس کا بڑا اچھا کردار ہے، اور انہوں نے نہیں اپنے اوپر حملہ ہونے دیا۔ یہ جیسے ہی افغان مہاجرین کا کیس ہے اور یہ جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی یہ یعنی کہ اس کو تیزی آ گئی ہے اور لوگ اس کو ساتھ ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ بھائی افغان مہاجرین کا شکریہ ہم سب کو نہیں نکال رہے، لیکن پوری دنیا میں رولز اینڈ ریگولیشن چلتے ہیں۔ کہیں بھی آپ نے جانا ہے تو رجسٹرڈ ہونا ہے، رجسٹرڈ ہوئے بغیر آپ کہیں نہیں رہ سکتے کہ آپ ادھر آئیں اور رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں اور ادھر اربوں روپے کی جائیدادیں بنا لیں، اور پھر جتنے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں یا جتنی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں یا جتنے جرائم ہیں، ان میں سے اگر 70% یا 60% یہ افغانی نکل رہے ہیں تو پھر حکومت کا تو ہے کہ وہ یعنی کہ اس پہ اپنا ایکشن لے گی۔ تو ان بھائیوں کو یہ ہے کہ بھائی آپ جائیں، اور آپ نے واپس آنا ہے تو ویزا لیں، اور ویزا لے کے ادھر آئیں، اپنی پڑھائی بھی جاری رکھیں، اسپتال میں علاج کرانا ہے تو وہ بھی کریں، لیکن ایک ڈاکومنٹڈ طریقے کے ساتھ، جیسے تمام مہذب قومیں کرتی ہیں آپ کو بھی ایسے ہی کرنا پڑے گا۔ تیسری چیز ایک یہ سپریم کورٹ کی ہے کہ سپریم کورٹ نے نا ایک جسٹس، آپ کو شاید یاد ہوگا 2019 میں جسٹس وقار سیٹھ نے ایک فیصلہ دیا تھا، وہ 3 رکنی بینچ تھا، خصوصی عدالت تھی، انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ پرویز مشرف کو ڈیتھ دی جائے، اور یعنی کہ دو ایک کے تناسب سے یہ فیصلہ آیا تھا، اور وقار سیٹھ نے کہا تھا کہ اس کو ڈی چوک میں لٹکایا جائے۔ تو اس فیصلے کے خلاف
ایک اپیل یعنی کہ وہ حالانکہ وہ خصوصی عدالت کو ہائی کورٹ کا درجہ حاصل تھا، لیکن اس وقت کے جو لوگ تھے پس پردہ ان کی جناب انہوں نے انگلیاں لائیں، اور ان کے جو فیورٹ جج تھے جناب مظہر علی نقوی صاحب اور جسٹس امیر علی بھٹی صاحب جو اس وقت چیف جسٹس ہائی کورٹ ہیں، اور ایک ان کے ساتھ 3 جج تھے، اور تینوں ججوں نے متفقہ رائے کے ساتھ اس خصوصی عدالت کی پروسیڈنگ کو اڑا کے رکھ دیا اور وہ سب کچھ ختم کر دیا۔ تو وہ یہ ہے کہ مظہر علی نقوی صاحب نے اس وقت کافی لوگوں کی خدمت کی تھی، پھر ان لوگوں نے مظہر نقوی کی خدمت کی، تو اب خدمت کا ان کو جواب بھی دینا پڑا ہے کہ بھائی یہ آپ کی اتنی خدمت ہوئی ہے تو ہمیں بتائیں تو صحیح ہے خدمت کہاں سے آ گئی، ہمیں تھوڑا سا اس کے ڈاکومنٹیشن تو بتا دیں کہ اتنی آپ کی خدمت کہاں سے ہوئی۔ تو حالانکہ وہ اختیار نہیں تھا ان کا، کیونکہ ایک ہائی کورٹ کے فیصلے کو ایک ہائی کورٹ نہیں اڑا سکتی، اس فیصلے میں اپیل کا حق تھا، وہ اپیل سپریم کورٹ میں کی جا سکتی تھی اور سپریم کورٹ سے فیصلہ لیا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے ایک ہائی کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ سے اڑا کے ایک انتہائی بری مثال قائم کی۔ تو اب یہ کیس دوبارہ لگ گیا ہے سپریم کورٹ میں، 4 رکنی بینچ ہے، جسٹس فائز عیسیٰ، منصور علی شاہ، اطہر منلہ اور امین الدین، یہ 4 رکنی بینچ ہے، یہ اس کو کیس کی اپیل کو سنے گا۔ کچھ 6-7 لوگ ہیں پٹیشن اس میں، تو دیکھیں گے اب اس کیس میں کیا ہوتا ہے اور یہ کیس کدھر جاتا ہے۔ قاضی صاحب اب ایسا نا تمام ایسے کیسز، یہ کیسز کو گلزار اور بندیار نے نہیں سنا، یعنی کہ 3 سال سے یہ کیس ہی نہیں لگ رہا۔ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک کیس ہے وہ 4 سال سے لگ ہی نہیں رہا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو قاضی صاحب آہستہ ایسے تمام کیسز جو کہ انتہائی مشکل سمجھے جاتے تھے وہ لگ رہے ہیں، تو اس کی پروسیڈنگ ہوگی، دیکھیں اس کے بارے میں ابھی کیا ہوتا ہے اور کیا اس کے بارے میں نکلتا ہے۔ تو باقی جو صحافی حضرات ہیں نا وہ بڑے یعنی کہ میں نے کل بھی بات کی تھی، یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ کی نا بڑی مس کر رہے ہیں اور سارے تڑپ رہے ہیں، جتنے بھی میں لوگوں کے ولاگ دیکھ رہا ہوں یا کہ وہ بڑے تڑپ رہے ہیں جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے پتہ نہیں کیا کر دیا، حالانکہ انتہائی سمپل بات تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ الیکشن کے بارے میں شکوک و شبہات نہ پھیلائیں، کیونکہ ایسی سنسنی سے ملک پہ بھی برا اثر پڑتا ہے اور معاشی اثرات پہ بھی برا اثر پڑتا ہے، تو اس کو علاوہ اور کوئی نہیں تھا، لیکن صحافی ایسے تڑپ رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں اس کے بارے میں انہوں نے کیا ہماری یعنی کہ آزادی صحافت کو کون سا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ اس کے بارے میں آج پیمرا نے بھی ایک اپنا لیٹر لکھ دیا ہے تمام ٹی وی چینلز کو اور تمام صحافتی اداروں کو کہ آپ لائیو رپورٹنگ کرتے ہوئے تھوڑا سا وقفہ ڈالیں بیچ میں، یہ نہیں کہ لائیو ہے اور لائیو ہی چل رہا ہے، اور الیکشن کے بارے میں شکوک و شبہات کے بارے میں ڈسکس نہ کیا جائے۔ تو یہ اس کے بارے میں آج لیٹر پیمرا نے لکھ دیا ہے، اور یہ میں اپنے تمام صحافتی ساتھیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے جس کو آپ اچھال رہے ہیں، صرف یہ ہے شکوک و شبہات، کیونکہ ہم جو ہے نا چیزوں کو بڑا ادھر ادھر کر کے اور سورسز کے لحاظ سے چلا کے کافی چیزیں ایسی گمراہ کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنا چینل بھی چلانا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ صاف رکھیں، ستھری بات کریں، اور اب اس کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ اتنا تڑپیں نہ۔ تو بہت شکریہ، ساتھ جڑے رہیں، میں حاضر ہوں گا نیکسٹ ویلاگ۔